अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके साथ निम्रा अहमद की लिखी नॉवल जन्नत के पत्ते का एपिसोड 1 शेयर करने जा रही हूँ। होप यू लाइक इट। आपका जो भी फीडबैक या सजेशन हो आप उसे नीचे कमेंट्स में या फिर इंस्टा आईडी और मेल आईडी पे कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी फॉर एनी बिजनेस क्वेरीज। चलिए शुरू करते हैं। लैपटॉप सामने तकिए पर रखा हुआ था। वो बेड पर कहनी के बल औंधी लेटी हुई थी। स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे को चमका रही थी। वो ठोडी तले हथेली रखे दूसरे हाथ की एक उंगली लैपटॉप के टच पैड पर फेरती रही थी। लंबे सीधे सियाह बाल साइड पर पड़े थे। उसकी आंखें भी वैसे ही थीं, सियाह बड़ी बड़ी आंखें और चांदनी जैसी चमक थी। और चेहरा मलाई का बना लगता था, सफ़ेद, साफ और चिकना सा। वो उसी मगन अंदाज में स्क्रीन पर नज़रें मरकूज़ किए टच पैड पर उंगलियां फेरती रही थी। एक क्लिक के बाद अगला सफ़ा खुला तो यकदम उसकी मुतहरिक उंगली ठहर गई। स्क्रीन पर जमी आंखों में ज़रा सा तफक्कुर उभरा और फिर बेचैनी। उसने जल्दी जल्दी 2-3 बटन दबाए। लोडिंग। अगले सफ़े के लोड होने का इंतज़ार करते हुए उसी अंदाज में उसने उंगली से चेहरे की दाएं तरफ फिसलती लटें पीछे की। चंद सेकंड बाद सफ़ा लोड हो गया था। वो बेचैनी से चेहरा स्क्रीन के करीब लाई तो सिल्की बालों की चंद लटें फिर से शाने पर फिसल कर आगे को गिरी। जैसे जैसे वो पढ़ती गई उसकी सियाह आंखें हैरत से फैलती गईं, लब ज़रा से खुल गए और पूरा वजूद बेयकीनी में डूब गया। ढेर सारे लम्हे लगे थे उसे खुद को यकीन दिलाने में कि वो जो पढ़ रही है बिल्कुल सच है। और जैसे ही उसके ज़हन में यकीन की धरती को छुआ वो एक झटके से उठ बैठी। उसका सेल साइड टेबल पर रखा था। उसने हाथ बढ़ाकर सेल उठाया और जल्दी जल्दी में नंबर मिलाने लगी। उसने फ़ोन कान से लगाया। दूसरी ओर घंटी जा रही थी। हेलो ज़ारा। शायद राब्ता मिल गया था। तभी वो दबे दबे जोश से चहकी, कैसी हो? सो तो नहीं रही थी? हया बोल रही हूँ। दूसरी तरफ उसकी दोस्त कुछ कह रही थी। वो लम्हे भर को सुनने के लिए रुकी, फिर धीरे से हंस दी। सारी बातें छोड़ो ज़ारा, मेरे पास जो बड़ी खबर है वो सुनो। अब वो आदतन सियाह बालों की एक मोटी लट अपनी उंगली पर लपेटती कह रही थी। और तुम यकीन नहीं करोगी, मैं ये जानती हूँ। अरे नहीं, दावर भाई की शादी से मुतल्लिक नहीं है। दूसरी जानिब ज़ारा ने कुछ कहा तो उसने फ़ौरन तरदीद की। बल्कि तुम यूँ करो कि तुम गेस करो कि मैं तुम्हें क्या बताने वाली हूँ। उसने एक हाथ से लैपटॉप परे किया और तकिया निकालकर बैकग्राउंड के साथ सीधा लगाया और फिर सीधा टेक लगाकर पाँव सीधे कर लिए। साथ साथ वो ज़ारा के कहे अंदाज़ों पर तरदीद भी करती जा रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। अरे मेरी शादी भी नहीं हो रही। जी नहीं, ईरम की भी नहीं हो रही। सीरियसली ज़ारा, तुम्हारी सोच यहीं तक है। अब कान खोल कर सुनो। तुम्हें वो एरिस्मस मेंडोस एक्सचेंज प्रोग्राम याद है जिसके लिए हमने अप्लाई किया था? कैन यू बिलीव इट ज़ारा कि मुझे यूरोपियन यूनियन ने स्कॉलरशिप के लिए सेलेक्ट कर लिया है। दूसरी ओर से ज़ारा इतने ज़ोर से चीखी कि मोबाइल के स्पीकर ऑफ होने के बावजूद उसकी चीख सारे कमरे में सुनाई दी। बिल्कुल सच कह रही हो ज़ारा, अभी 15 मिनट पहले मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से मेल मिली है। उसने साथ ही एक हाथ से पड़े पड़े लैपटॉप का रुख अपनी जानिब मोड़ा और सर आगे करके गौर से देखा। हाँ, 15 मिनट पहले, ठीक 10:30 बजे। तुम भी फ़ौरन चेक करो, तुमने भी अप्लाई किया था ना, तुम्हें भी मेल आई होगी। वो फ़ोन एक हाथ से पकड़े दूसरे से लैपटॉप ऑफ करने लगी। नहीं, स्पेन की डेस्टो से नहीं, टर्की की सबांजी यूनिवर्सिटी ने हमें सेलेक्ट किया है और अब हम एक सेमेस्टर पढ़ने 5 माह के लिए इस्तांबुल जा रहे हैं। हाँ, मैंने सबांजी को नेट पर देखा है। बहुत खूबसूरत यूनिवर्सिटी है। मगर वो लम्हे भर को खामोश हो गई। बस एक छोटा सा मसला है, लेकिन हम उसके बारे में अपनी फैमिलीज़ को आगाह नहीं करेंगे। धीमी आवाज़ में बोलते हुए उसने गर्दन मोड़कर बंद दरवाजे को देखा। दरअसल सबांजी में लड़कियों के हेड स्कार्फ पर पाबंदी है। उधर सर ढकना मना है। घर वालों को बताने के बजाय इस बात को गोल कर जाना। वैसे भी हम दोनों में से कोई स्कार्फ नहीं लेता। उसी पल खिड़की के उस पार कुछ खड़का था। वो चौंक कर देखने लगी। कदे आदम खिड़कियों के आगे भारी पर्दे गिरे थे। अलबत्ता पीछे जालियां खुली थीं। शायद उसका वहम था। वो सर झटक कर फ़ोन के जानिब मुतवज्जा हो गई। अब्बा ने मुझे कभी स्कार्फ लेने या सर ढकने पर मजबूर नहीं किया, थैंक गॉड। हाँ, ईरम घर से बाहर स्कार्फ लेती है। उसके अबू ताया फुरकान ज़रा सख्त है ना।
وہ پھر سے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے، نیند دراز مگن سی بتانے لگی۔ پرمیشن کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، ابا اسپین جانے کی اجازت نہ دیتے، مگر ٹرکی میں سمین پھپھو رہتی ہیں نا، سو وہ مان گئے تھے۔ ویسے بھی انہیں اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے۔ پھر وہ چند لمحے اپنی دوست کی بات سنتے رہی۔ زارا خاموش ہوئی تو اس نے نہیں میں سر ہلایا۔ کل نہیں، داور بھائی کی مہندی پرسوں ہے، تم آ رہی ہو نا؟ اور ہاں، میں اور ایرم لہنگا پہن رہے ہیں۔ سارے کزنز بہت ایکسائٹڈ ہیں، خاندان کی پہلی شادی جو ہے۔ اوکے، تم اب جا کر میل چیک کرو، میں بھی سوتی ہوں، رات بہت ہو گئی ہے۔ الوداعی کلمات کہہ کر اس نے موبائل کان سے ہٹایا اور تکیے پر اچھال دیا، پھر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ باہر لاؤنج خاموشی میں ڈوبا تھا۔ حیا نے آہستہ سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور ننگے پاؤں چلتی لاؤنج سے کچن میں آئی۔ سیاہ لمبی قمیض اور سیاہ ٹراؤزرز میں اس کا قد مریض دراز لگ رہا تھا۔ کچن میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ دروازے کے قریب رکی اور ہاتھ سے دیوار پر سوئچ بورڈ ٹٹولا۔ بٹن دبانے کی آواز آئی اور ساری بتیاں جل اٹھیں۔ اس نے آگے بڑھ کر فریج کا دروازہ کھولا اور پانی کی بوتل نکالنے کو جھکی۔ جھکنے سے ریشمی بال کندھوں سے پھیل کر سامنے کو آ گرے۔ حیا نے نزاکت سے انگلیوں سے ان کو پیچھے ہٹایا اور بوتل نکال کر سیدھی ہوئی۔ پھر کاؤنٹر پر رکھے ریک سے شیشے کا گلاس اٹھایا اور بوتل اس میں اڑیلی۔ پانی کی ندی سی گلاس میں گرنے لگی۔ تبھی اس کی نگاہ کاؤنٹر پر رکھے کسی سفید چیز پر پڑی۔ وہ جیسے چونک اٹھی۔ وہ سفید ادکھلے گلابوں کا بوکے تھا جس میں کہیں کہیں سبز پتے جھلک رہے تھے، ساتھ ہی ایک بند لفافہ رکھا تھا۔ حیا نے گلدستہ اٹھایا، چہرے کے قریب لا کر اسے سونگھا۔ دل فریب تازگی بھر مہک اس کے اندر تک اتر گئی۔ پھول بالکل تازہ تھے، جیسے ابھی ابھی توڑے گئے ہوں۔ جانے کون رکھ گیا ادھر؟ اس نے بند لفافہ اٹھایا اور پلٹ کر دیکھا۔ اس پر گھر کے پتے کے اوپر نمایاں سے حیا سلیمان لکھا تھا۔ پیچھے بھیجنے والے کا پتہ نہ تھا، بس کوریئر سروس کی مہر اور اسٹیکر لگے تھے۔ مہر پر 1 روز پہلے کی تاریخ تھی۔ اس کو کبھی کسی نے یوں پھول نہیں بھیجے تھے۔ کیا معاملہ تھا یہ بھلا؟ الجھتے ہوئے حیا نے لفافہ چیک کیا۔ اندر ایک موٹا کاغذ تھا۔ اس نے 2 انگلیاں لفافے میں ڈال کر لفافہ پکڑا اور باہر نکالا۔ سفید کاغذ بالکل صاف تھا، نہ لکیر نہ ڈیزائن، بس اس پر انگلش میں 3 لفظ لکھے تھے، ویلکم ٹو سبانجی۔ وہ سناٹے میں رہ گئی۔ یہ کیا مذاق تھا؟ بھلا خط بھیجنے والے کو یہ کیسے پتا کہ وہ سبانجی جا رہی ہے؟ خط پہ تو 1 روز پہلے کی تاریخ تھی، جبکہ قبولیت کی وہ ای میل اسے 15 منٹ پہلے ملی تھی۔ جو بات اسے آفیشیلی بتائی ہی 15 منٹ پہلے گئی تھی، وہ اس شخص کو 1 دن پہلے کیسے معلوم ہوئی؟ اگر زارا کو اس نے خود ابھی نہیں بتایا ہوتا تو وہ سمجھتی کہ یہ اس کی حرکت ہے، اور یہ خط سبانجی یونیورسٹی کی طرف سے بھی نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ اس پر ایک قومی سطح کی کوریئر کمپنی کی مہر لگی تھی۔ پھر کس نے بھیجا؟ اس نے پانی سے بھرا گلاس وہیں سلیب پر چھوڑ کر بکے کا لفافہ اٹھایا۔ وہ الجھتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس نے چابی لاک میں گھمائی ہی تھی کہ گیٹ کے اس پار اسے زارا آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ دروازہ کھول کر مسکراتی ہوئی سیدھی ہوئی۔ حیا، مجھے تو کوئی میل نہیں آئی۔ زارا نے ادکھلے گیٹ کو کھولتے ہوئے اندر قدم رکھا۔ اس کے چہرے پر اداسی تھی۔ کوئی بات نہیں، 1-2 دن میں آ جائے گی، تم فکر نہ کرو، ہم نے ساتھ میں ہی اپلائی کیا تھا نا، میرا سلیکشن ہو گیا ہے تو تمہارا بھی ہو جائے گا۔ مگر اسکالرشپ پروگرام کے کوآرڈینیٹر کے آفس کے باہر آج جو لسٹ لگی ہے اس میں بھی میرا نام نہیں، اور صرف تمہارا ہے، ہمارے ڈپارٹمنٹ سے، اور انوائرمنٹل سائنس کی ایک لڑکی خدیجہ رانا کا ہے۔ میرے خیال سے میرا سلیکشن ہی نہیں ہوا۔ اوہ، اسے افسوس ہوا۔ رات کے فون کال کے بعد اس کی زارا سے اب بات ہو رہی تھی۔ خیر، تم بتاؤ، تم کہیں جا رہی تھی؟ زارا نے پوچھا۔ ہاں، مارکیٹ جا رہی تھی، ایرم کے ساتھ کل داور بھائی کی مہندی کا فنکشن ہے نا، اور میرے لہنگے کے ساتھ کی ہائی ہیلز گم ہو گئی ہیں، شاید کام والی اٹھا لے گئی ہوگی، اب نئے جوتے لانے پڑیں گے، تم چلو گی؟ وہ گاڑی سے کہنی ٹکائے تفصیلوں بتانے لگی۔ وہ ہلکی آسمانی لمبی قمیض اور تنگ چوڑی دار پجامے میں ملبوس تھی۔ قمیض کا دامن ٹخنوں سے ذرا اوپر تک تھا، ہم رنگ دوپٹہ گردن کے گرد لپٹا تھا اور بال کمر پر گر رہے تھے۔ ہاں چلو پھر جلدی نکلتے ہیں۔ زارا فوراً تیار ہو گئی اور فرنٹ سیٹ کی طرف بڑھی۔ ایرم کو بھی لینا ہے۔ حیا نے اندر بیٹھ کر دروازہ بند کیا۔ ویسے تمہارے سخت سے تایا جان ایرم کو یوں تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیتے ہیں؟ ایرم ان دونوں سے جونیئر تھی اور اس کا ڈپارٹمنٹ بھی دوسرا تھا،
سو زارا سے اس کی زیادہ ملاقات نہ تھی۔ ان کی سختی صرف اسکارف تک ہے، ایسے ویسے نہیں ہے وہ کار باہر گیٹ پر لے آئی۔ ایرم کا گھر حیا کے ہمسائے میں تھا، دونوں گھروں کی درمیانی دیوار میں آنے جانے کا راستہ بھی موجود تھا، لیکن جب بھی ایرم کو پک کرنا ہوتا تو اس کے گیٹ پر ہارن دیا کرتی تھی۔ اب بھی زور کا ہارن دیا تو جلدی سے ایرم باہر نکل آئی۔ ہیلو حیا، ہیلو زارا، بے تکلفی سے چہکتے ہوئے اس نے اندر بیٹھ کر دروازہ بند کیا۔ حیا کے ساتھ آؤٹنگ کے پروگرامز اسے یوں ہی خوش کیا کرتے تھے۔ کیسی ہو ایرم؟ تم سے تو ملاقات ہو ہی نہیں پاتی۔ زارا نے ترچھے ہو کر رخ پیچھے کیا۔ آپ کا ڈپارٹمنٹ دور پڑتا ہے تبھی، اور حیا بتا رہی تھی کہ آپ لوگوں کا ٹرکی کا سلیکشن آ گیا ہے۔ میں سلیکٹ نہیں ہوئی، حیا ہو گئی ہے۔ خیر، اس میں کوئی بہتری ہوگی۔ تم نے اپلائی نہیں کیا تھا؟ ابا اجازت دیتے تب نہ، وہ اداس ہو گئی۔ ویسے پیرنٹس کو اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے، زارا نے کہا۔ حیا نے اسے گھورا کہ کہیں پہلے سے احساس کمتری میں مبتلا ایرم مزید اداس نہ ہو جائے، مگر زارا گردن موڑے پیچھے دیکھ رہی تھی اور ایرم اداس ہو گئی۔ ابا بھی پتہ نہیں کس پر چلے گئے۔ اتنی گرمی میں اسکارف لینا آسان ہوتا ہے کیا؟ اور پھر کل مہندی کے لہنگے کی بھی آدھی آستین نہیں بنانے دی مجھے۔ حیا کی بھی تو آدھی آستین ہے، اتنی اچھی لگتی ہے، مگر ابا ذرا بھی سلیمان چاچا جیسے نہیں۔ ایرم تمہیں آج کیا لینا ہے؟ میں نے تو جوتے لینے ہیں۔ اس نے کفت چھپاتے ہوئے بات کا رخ بدلا۔ ایرم کا ہر وقت کا شکایتی رویہ اسے بے حد برا لگتا تھا۔ چوڑیاں لینی ہیں، مگر لہنگے کے بلاؤز کی فل سلیوز کے ساتھ چوڑیاں اچھی بھی نہیں لگیں گی۔ وہ منہ بسورے پھر سے شروع ہو گئی تو حیا نے سر جھٹک کر کیسٹ پلیئر آن کر دیا۔ عاطف اسلم کا گیت بلند آواز سے گونجنے لگا تو ایرم کو خاموش ہونا پڑا۔ مارکیٹ پہنچ کر ایرم تو چوڑیاں ڈھونڈنے نکل گئی، جبکہ وہ دونوں میٹرو آ گئی۔ یہ گولڈن والا جو تیسرے نمبر پہ رکھا ہے، یہ دکھائیں۔ بہت دیر بعد ایک اونچی ہیل اس کے نظر میں جچی تھی۔ یہ والا میم۔ سیلز مین نے پورا جوڑا نکال کر اس کے سامنے رکھا۔ وہ زمین میں پنجوں کے بل بیٹھا تھا، جبکہ حیا اور زارا سامنے کاؤچ پر بیٹھی تھیں۔ پہنا دوں میم؟ سیلز مین نے ہاتھوں میں پکڑا جوتا اس کے قریب کیا۔ میرے ہاتھ نہیں ٹوٹے ہوئے ہیں، میں خود پہن سکتی ہوں۔ جی شیور، یہ لیجئے۔ سیلز مین نے مسکرا کر جوتا اس کے طرف بڑھایا۔ اس نے یوں پکڑ رکھا تھا کہ اسے تھامتے ہوئے حیا کی انگلیاں لازماً اس کے ہاتھ سے مس ہوتی۔ سامنے رکھ دو، میں اٹھا لوں گی۔ اس کے روکھے لہجے پر سیلز مین نے گنگناتے ہوئے جوتا سامنے رکھ دیا۔ پھر بل کی ادائیگی کے بعد کاؤنٹر پر کھڑے لڑکے نے باقی رقم اس کی طرف بڑھائی تو حیا نے دیکھا چند نوٹوں کے اوپر 5 کا سکہ رکھا تھا، اور لڑکے نے سکے کو یوں پکڑ رکھا تھا جیسے سیلز مین نے جوتے کو۔ شکریہ۔ حیا نے نوٹ کنارے سے پکڑ کر کھینچے۔ سکہ لڑکے کے ہاتھ میں رہ گیا۔ میم، آپ کا سکہ۔ لڑکے نے سکہ اس کے جانب بڑھایا کہ اب تو لازمی پکڑے گی، اور یہ سامنے رکھے صدقے کے باکس میں ڈال دو۔ وہ بے نیازی سے شاپر تھامے پلٹ گئی۔ زارا نے بے اختیار کہکا لگایا۔ اس لڑکے کی شکل دیکھنے والی تھی حیا۔ دل تو کر رہا تھا اسی شکل پر اسی شاپ کے سارے جوتے دے ماروں۔ معلوم نہیں ہمارے مردوں کی ذہنیت کب بدلے گی، یوں گھورتے ہیں جیسے کبھی لڑکی دیکھی نہیں۔ وہ غصے میں بولتی زارا کے ساتھ سیڑھیاں اتر رہی تھی، جب قریب سے آواز آئی تو اتنا بن سور کر نہ نکلا کرو بی بی۔ وہ چونک کر آخری سیڑھی پر رک گئی۔ وہ ایک معمر خاتون تھیں، بڑی سی چادر میں لپٹی ہوئی، ناگواری بھری نگاہ اس پر ڈال کر آہستہ آہستہ اوپر زینے چڑھ رہی تھی۔ ایک تو لوگوں کو راہ چلتے تبلیغ کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ زارا اس کی کہنی تھامے وہاں سے لے آئی، تبھی ایرم سامنے آتے ہوئے دکھائی دی۔ اس کے سینے پر پھیلا دوپٹہ اب گردن تک آ گیا تھا۔ اس نے کچھ خاص شاپنگ نہیں کی تھی، شاید وہ صرف ان لوگوں کے ساتھ آؤٹنگ پر آئی تھی۔ میٹرو سے وہ لوگ اسکوپ چلی آئیں کہ کچھ ہلکا پھلکا کھا لیں۔ رات کی دعوت تو تایا فرقان کی طرف تھی، جو وہ بیٹے کی شادی کے لیے جمع ہوئے خاندان والوں کے لیے دے رہے تھے۔ میرے لیے پائنیپل سلش منگوانا، میں ذرا بیکری سے کچھ لے لوں؟ ایرم جھٹ باہر کو لپکی۔ حیا نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنی جانب کا شیشہ نیچے کیا۔ سرد ہوا کا تھپیڑا تیزی سے اندر آیا، مگر اتنی سردی میں سلش پینے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ وہ پارکنگ لاٹ میں دوبارہ موجود تھی اور ٹھنڈی ہوا نے چاروں طرف گھیر رکھا تھا۔ ایرم خاصی کمپلیکس لگتی ہے۔ ایرم دور ہو گئی تو زارا اس کی طرف گھومی۔ اور تم اس کی انہی کمپلیکسز کو ہوا دے رہی تھی؟ وہ الٹا اسی پر خفا ہوئی۔
تایا فرقان صرف اسکارف کی سختی کرتے ہیں، وہ بس اسی بات پر خود غرضی کا شکار ہے، اور تم بھی اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ میں نے کہا کہ بیچاری نہیں ہے وہ بیچاری، اب اس کو بھی یہی سمجھانا ہے کہ خامخواہ کی خود طرزی سے نکل آئے۔ ویٹر ہاتھ میں کارڈ پکڑے حیا کی طرف کھلے شیشے کے پاس آ چکا تھا۔ تمہیں یاد ہے زارا، پچھلے سال جب یونیورسٹی والوں نے ہمیں ٹرکی کی ٹرپ کی آس دلائی تھی اور آخر میں پہنچ کر سارا پروگرام ہی کینسل کر دیا تھا؟ آرڈر لکھوا کر وہ شیشہ اوپر چڑھاتے ہوئے یاد کر کے کہنے لگی، میں تو اتنی مایوس ہو گئی تھی کہ سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی جا سکوں گی۔ زارا اور وہ LLB آنرز شریعہ اینڈ لاء کے 5ویں سال میں تھیں۔ ان کا 7واں سیمسٹر درمیان میں تھا جب یورپین یونین کی اسپانسرڈ اسکالرشپ کا اعلان ہوا، جس کے تحت یورپ اور ایشیا کی یونیورسٹیز کے مابین طلباء کا تبادلہ ہونا تھا۔ جب یورپین یونیورسٹیز میں درخواست دینے کی باری آئی تو اس نے ٹرکی کی سبانجی یونیورسٹی کا فارم سب سے آسان لگا۔ ایک ہسپانوی یونیورسٹی کا بھی ساتھ ہی اپلائی کر دیا تھا، اور اب بالآخر سبانجی نے اسے منتخب کر لیا۔ 7واں سیمسٹر پورا کر کے اسے 5 ماہ کے لیے ٹرکی جانا تھا، جہاں اس کے اپنے مضامین شریعہ اینڈ لاء تو نہیں تھے کہ ٹرکی کا قانون پاکستان کے قانون سے کافی مختلف تھا، 5 ماہ کے لیے وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی مضامون پڑھ سکتی تھی۔ پھر واپس پاکستان میں آ کر اسے LLB کا 8واں سیمسٹر شروع کرنا تھا۔ کتنا مزہ آئے گا حیا، اگر کوئی رومانٹک سا ہینڈسم سا ہم سفر تمہیں مل جائے تو سفر کتنا خوبصورت ہو جائے گا۔ ہم سفر کوئی نہیں ملنے والا۔ پاکستان سے سبانجی ہم صرف 2 لڑکیاں جا رہے ہیں، اور پھر ہم ٹھہرے آل ویمنس یونیورسٹی میں پڑھنے والے۔ وہ خدیجہ رانا جو تمہارے ساتھ جا رہی ہے، اس سے کوئی بات ہوئی تمہاری؟ ویٹر نے شیشہ بجایا تو حیا نے گردن اس طرف موڑ کر شیشہ نیچے کرنے لگی۔ نہیں، خدیجہ رانا کو تو میں جانتی تک نہیں، معلوم نہیں کون ہے۔ اس نے سلش کا گلاس پکڑے زارا کو تھمایا اور ایرم کا ڈیش بورڈ پر رکھا۔ بے دھیانی میں وہ شیشہ بند کرنا کب بھولی اسے علم نہ ہو سکا۔ زارا کا موبائل بجا۔ زارا نے سپ لیتے ہوئے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو اماں جی۔ کیا؟ آواز خراب ہے، 1 منٹ۔ زارا کے فون پر سگنل ٹھیک نہیں آ رہے تھے۔ وہ سلش کا گلاس ہاتھ میں پکڑے دروازہ کھول کر باہر چلی گئی۔ حیا اپنے گلاس میں چھوٹے چھوٹے سپ لیتے زارا کو ونڈ اسکرین کے پار سے دیکھتی رہی۔ اب وہ دور ایک درخت کے پاس کھڑے ہو کر فون پر بات کر رہی تھی۔ ہیلو مائی بیوٹی، کوئی ایک دم سے اس کے بہت قریب آ کر بولا۔ وہ ڈر کر اچھلی، ذرا سا جوس کپڑے پر جھلک گیا۔ کھڑکی پر ایک عورت مسکراتے ہوئے جھکی ہوئی تھی، میک اپ سے ڈھکا چہرہ، چمکتے ہوئے آئی شیڈو، بھڑکتی ہوئی سرخی، بالوں کا جوڑا، چھم چھم کرتے ہوئے کپڑے۔ وہ عورت نہیں تھی اور وہ مرد بھی نہیں تھا۔ کیسے ہو سونیو؟ وہ اس کی کھڑکی پر پورا جھکا کھڑا تھا، گلاس اس کے ہاتھ میں کانپا۔ بے اختیار اس نے شیشہ اوپر چڑھانا چاہا، مگر اس کے ہاتھ درمیان میں تھے۔ ڈرو نہیں سونیو، میں تمہاری دوست ہوں، ڈالی کہتے ہیں مجھے۔ ہٹو ہٹو، جاؤ۔ وہ گھبرا گئی۔ خواجہ سرائے کے وجود سے اسے پرفیوم کی تیز خوشبو اٹھ رہی تھی۔ اسے کراہیت سی آئی۔ اچھا سونیو، ذرا بات تو سنو۔ اس نے اپنا چہرہ مزید جھکایا، اور اس سے پہلے وہ آگے بڑھتا حیا نے سلش کا بھرا ہوا گلاس اس کے منہ پر الٹ دیا۔ ٹھنڈی برف چہرے پر پڑی تو وہ بلبلا کر پیچھے ہٹا۔ اس نے پھرتی سے شیشہ اوپر چڑھا لیا۔ سنو جی، وہ مسکرا کر چہرہ صاف کرتا شیشہ بجانے لگا۔ بند شیشے کے باعث اس کی آواز ہلکی ہو گئی تھی، اور اب وہ کوئی گیت گنگنانے لگا تھا۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے چابی گھمائی اور گاڑی وہاں سے نکال لی۔ بیکری کے داخلی دروازے کے سامنے کار لا کر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ وہاں درخت کے ساتھ ڈالی نامی خواجہ سرا ابھی تک کھڑا تھا۔ وہ اس کے پیچھے نہیں آیا تھا اور گا بھی نہیں رہا تھا، بس خاموش گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے بے اختیار جھرجھری سی آئی۔ کہاں رہ گئی یہ دونوں؟ اس نے جھنجھلا کر ہارن دیا۔ اس نے گردن موڑ کر دوبارہ دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ رم اور زارا کو ڈراپ کر کے وہ سیدھے اپنے کمرے میں آئی تھی۔ ڈنر کا وقت ہونے والا تھا۔ اس نے یہ کپڑے ڈنر کے مناسبت سے پہنے تھے، مگر جوس جھلکنے سے ذرا سا داغ پڑ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے دوپٹے کا وہ حصہ دھو کر اسے استری کیا۔ اسے رہ کر وہ خواجہ سرا یاد آ رہا تھا۔ اس برادری کے لوگ اکثر آ کر پیسے مانگتے تھے، مگر ایسی حرکت کبھی کسی نے نہیں کی تھی۔ اس خواجہ سرائے کی عجیب نگاہیں اور انداز اسے پھر سے جھرجھری آئی۔ پھر جب اپنی تیاری سے مطمئن ہو کر
اس نے باہر لابی کا دروازہ کھولا تو پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا۔ وہ چونک گئی۔ دروازے کے ساتھ فرش پہ سفید ادکھلے گلابوں کا بوکے پڑا تھا۔ وہ جھکی اور بوکے اٹھایا، ساتھ میں ایک بند لفافہ بھی تھا۔ وہ دونوں چیزیں اٹھا کر سیدھی ہوئی اور لفافہ کھولا جس پر حیا سلیمان لکھا تھا۔ اندر وہی سفید کاغذ تھا۔ آج اس میں اردو میں لکھا تھا، امید کرتا ہوں آپ کا آج کا ڈنر اچھا گزرے گا۔ اس نے لفافہ پلٹ کر دیکھا، کہیں بھی کچھ نہیں لکھا تھا، بس لفافے پر مہر لگی تھی۔ یہ کون تھا؟ کیوں پھول بھیج رہا تھا؟ وہ بوکے اور خط کمرے میں رکھ کر سارے معاملے میں الجھتی باہر آئی۔ تایا فرقان کے گھر خوب چہل پہل لگی تھی۔ لاؤنج میں سب کزنز بیٹھے تھے۔ ایک طرف خواتین کا گروپ خوش گپیوں میں مشغول تھا، مرد حضرات یقیناً ڈائننگ روم میں تھے۔ ان کے خاندان میں کزنز کی بے تخلفی کو بری نظروں سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ تایا فرقان چاروں بہن بھائیوں میں سب سے سخت تھے۔ ان کی سختی ایرم کے اسکارف لینے اور گھر سے باہر لڑکوں سے بات کرنے پہ ہی تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔